couple of the final year students as well, but most of the students are not there. There are some boys as well from final year. Why did we have today's celebration or meeting? What's the purpose of all this? आज ये सब करने का फायदा क्या है? आप लोगों को ब्रेस्ट कैंसर का पता नहीं था पहले? पता था ना? तो फिर आज सुबह से यहाँ पर इतना वक्त क्यों जाया गया? इसका मकसद क्या? फायदा हुआ ना कोई? डॉक्टर फरजाना पढ़ी लिखी औरत है, बहुत समझदार है। अगर उन्होंने बिठा के इतनी देर सब लोगों को यहाँ बिठाया और बातें कराई तो टाइम जाया करने की जरूरत नहीं क्या होगा? अगर जो बात क्लासरूम में आपको पढ़ाई जा सकती है उसके लिए यहाँ नहीं की क्या जरूरत है? और उसके लिए सारा क्लब साहब ने उसको जो है वो रोटरी क्लब का प्रोग्राम भी बना दिया है, जो सब आप देख रहे हैं। तो उसके पीछे मकसद क्या है? बात वही है जो मैं आपसे पहले भी अभी 4th ईयर की जो क्लास थी ट्यूजडे की, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई। कल की क्लास एक इंफॉर्मेशन जो है वो तो दुनिया में हर तरफ अवेलेबल है। आप घर बैठ के नेट पे जाके ले लें, आप किताब खोलें उसमें पढ़ लें, क्लासरूम में ले लें, हर जगह है। लेकिन जो चीज़ हमको पढ़ी लिखी दुनिया से अलग कर रही है, इवन हमारे पढ़े लिखे लोगों को, वो हमारा माइंडसेट और एटीट्यूड है। हम लोग जो है वो अपना माइंडसेट और एटीट्यूड को इम्प्रूव नहीं करते। अब जिन लोगों को पता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको टीचर्स ने बताया कि ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय कंट्रोलिंग द वेट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, जब यहाँ हमने हॉस्टल बनाए तो लोगों ने कहा यार जगह बहुत ऑक्यूपाई हो रही है, गर्ल्स हॉस्टल में बस आप रूम बनाएं, कॉमन रूम बना दें, ये बाहर जो है इतना बड़ा प्लेइंग एरिया क्यों बना रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट क्यों बना रहे हैं? तो मैंने कहा कि इसके पीछे मेरी एक सोच है, चाहे मेरे घर की बच्चियाँ हों या मेरे स्टूडेंट्स हों, मैं चाहता हूँ दे आर एक्टिव। I want them to be physically active. I want them to be healthy. A woman's body goes through a lot of challenges in her life, maybe more than the men's body do. So they have to be more healthy. They have to be more fit. They have to have more of this thing. लेकिन हमारे यहाँ मसला एक ये हुआ है कि हमारे यहाँ अभी एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर फरजाना ने की थी, मुझे उनकी तकरीर में बात पसंद आई बहुत, कि उन्होंने कहा कि अवेयरनेस जो है वो असल चीज़ है। अवेयरनेस इज नॉट सिंपली डूइंग एट ए सुपरफिशियल लेवल, अवेयरनेस गोज डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर अंटिल इट चेंजेस यू। आप देखें ना, एक आदमी PhD करके आता है, बायोकेमिस्ट्री में PhD किया फर्स्ट है, अब बायोकेमिस्ट्री वाला जो है पहले पूरी सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा, फिर MSc करेगा बायोकेमिस्ट्री में, फिर करेगा, फिर एक उसमें एक टॉपिक उठा के उसमें PhD करेगा, तो बाकी सारी बायोकेमिस्ट्री तो उसको उतनी पढ़ी है जितनी मास्टर ने पढ़ी। एक टॉपिक पढ़ने से वो PhD कैसे हो गया, वो इतना माहिर कैसे हो गया बायोकेमिस्ट्री? बात ये है कि जब आप एक लेवल पे हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफ नॉलेज के बाद एक चीज़ के अंदर डेप्थ पे जाते हैं, डीपर लेवल पे, तो आप सिर्फ उस सब्जेक्ट को नहीं सीख रहे होते, उस टॉपिक को नहीं सीख रहे होते, बल्कि आप ये देख रहे होते हैं कि वस्यु ज़हनी के साथ चीज़ों को कैसे देखा जाता है, और वो चीज़ आपके अंदर तब्दीली लाती है, अपने अंदर तब्दीली लाती है, और आप फिर बात करने का अंदाज भी आपको बदल जाता है, पढ़े लिखे आदमी की तरह बात भी करने लगते हैं, मसाइल को भी पढ़े लिखे लोग इंसान की तरह तजिया करने लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपके अंदर एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान की आ जाती है। दूसरे मसलों पर, दूसरे सब्जेक्ट्स में, ज़िंदगी में, सिर्फ उस टॉपिक पे नहीं जिसमें आपने किया है। तो
تو اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ بریسٹ کینسر کی اویئرنیس جو ہے وہ ایک دروازہ ہے جو آپ کو زندگی کی گہرائیوں میں لے جا سکتا ہے. صرف بریسٹ کینسر نہیں، صرف کینسر نہیں، صرف میڈیسن نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں نا ہماری سوسائٹی کیا ہے، ہماری سوسائٹی جو ہے اس میں بیکورڈری کتنی ہے. ابھی جو مریم نے لفظ پڑھی اس کے آپ اگر وہ لفظ دیکھیں اس کے اندر تو ہمارے یہاں کتنی زیادہ منافقت ہے. ہم لوگوں کے ذہنوں میں مردوں میں آپ میں سے کون ہے جس نے صرف ماں کا انگوٹھا پہ چوس کے جو ہے وہ بڑا ہو؟ کون ہے جس نے اپنی امی کا دودھ نہیں کیا ہے؟ اور ہماری سوسائٹی میں بریسٹ کا نام ایک ٹیبو بن گیا ہے. اچانک اگر لڑکے کھڑے بغلے جانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہم سب اسی کے پالے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ماں کے پاؤں کے نیچے، آپ کی امی کے پاؤں کے نیچے جنت ہے آپ کی، اس کی ایک وجہ تو یہ عورتیں نہیں ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس سے بغلے جھانکتے ہیں اور اس کو سائنٹیفکلی ایڈریس، میڈیکلی ایڈریس کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہوں گے. آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں میں چور ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ جو ہیں وہ ایک سکھ ایٹیٹیوڈ اور مائنڈ سیٹ سکھ انسان کے. وہ چند سال پہلے مجھے کراچی میں لیاقت نیشنل کے ایک پروفیسر آف میڈیسن کی کال آئی. اس نے کہا یار ڈاکٹر علی آپ سے ایک بات پوچھی تھی کہ یہ جعفر صاحب میرے آپ کے چچا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ ان کی جو ہے وائف کو آپ نے کہا تھا کہ ان کی ڈائبٹیز ٹھیک کرو، میرے پاس آتی ہیں، اب یہ فٹنس کے لیے آئیں گے بریسٹ کینسر کا آپریشن اور فلاں سے کرا رہی، تو آپ خود کیوں نہیں کرتے اس کا آپریشن؟ آپ نے تو کام کیے میں بڑے پریسیڈنٹ. میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. کہ بات کریں بعد میں کہنے بچے کہ کیا تمہاری چچی کو یہ ہو گیا. میں نے ان سے ٹائم لیا ڈاکٹر صاحب وہ آپریشن کرا رہا ہوں اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاس فٹنس لیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑی سے بھی کرا رہے. تو میں نے کہا یار یہ مجھے تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں. مجھے انہوں نے کہا مجھے خود پچھلے ہفتے پتہ چلا ایک سال سے تمہاری چچی یہ گھوم رہی. خیر میں ویکینڈ میں گیا کراچی، میں نے کہا ان کو بک کرو، تھیٹر ویٹر بک کرو، میں آ رہا ہوں کرو ویسے ہی. تو میں نے کسی سے بات آپریشن کے بعد پوچھا، میں نے کہا آپ نے کیوں یہ مجھے نہیں بتایا کریں، یا چچا کو نہیں بتایا، کسی کو نہیں بتایا؟ تو کہنے کہ مجھے شرم آتی ہے، یہ باتیں ہمارے دور نہیں کی جاتی ہیں. میں نے کہا تو موت کو آنی آ جائیں گی، مر جائیں گے، کیا ہے وہ تو تمہاری بہن نے جو ہے وہ سب کو بتا دیا. نتیجہ یہ ہے کہ میرے اپنے گھر میں پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ وہ لیے گھوم رہی تھی اور نہیں کو بتایا کسی گھر میں موجود ہے ڈاکٹر سرجن موجود ہے گھر میں اور نہیں بتایا. میرے ایک رشتے کی چچا ہے، ان کی بیگم تھی، اب وہ انتقال ہو گیا، مگر الحمدللہ اس سے شی ریکورڈ، جیسے کہ نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ لاٹ آف پیپل ریکور فرام دیٹ. شی ریکور فرام دیٹ اینڈ الٹیمیٹلی شی ڈائز مچ لیٹر بائی دا ڈائبیٹک نیفروپیتھی. تو وہ ایک الگ سچویشن ہے. تو ہمارے دماغوں میں جو ہے نا اس کو منافقت نے، تنگ نظری نے، ایکسٹریمزم نے کیپچر کر لیا. ہماری سوچیں بدل گئی. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں شرمانا کس بات سے چاہیے اور کس بات سے ہرگز نہیں شرمانا چاہیے. ہم شرماتے بھی غلط طریقوں پر ہیں اور بے شرمی بھی غلط جگہوں پہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اللہ اور رسول نے بھی ہمیں سکھایا ہے. ہم نے خود کلچرلی ان کو ڈیولپ کر لیا. اس طرح سے اچھا اب وہ یہ بات ہے کہ ہم ہر ایک کو تو نہیں بدل سکتے، پوری دنیا کو میں تو نہیں بدل سکتا، اپنے آپ کو تو بدل سکتا ہوں. آپ میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو تو چینج کر سکتا ہے. اپنے آپ کو چینج کرنے کے بعد اپنے قریبی لوگوں کو، پھر اور قریبی لوگوں کو، پھر اور قریبی لوگوں کو. تب آپ یہ دیکھیے یہی پیغام ہے کہ جب نبوت کا ہوا، آغاز ہوا، اعلان ہوا
تو جو دعوت ذوالشیرہ کے لیے جو آئے تھے اس کے لیے یہ تھا کہ اپنے قریبی رشتے داروں کی دعوت کرو اور ان کو پیغام دو. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ جب آپ صحیح ہوتے ہیں پھر آپ اپنے قریبی سرکل میں اس بات کو پھیلاتے ہیں, پھر اور آگے اس کو بڑھاتے ہیں, پھر آپ اور آگے بڑھاتے ہیں. آپ جو ہمارے میل بیٹھے ہوئے ہیں آپ جا کے اپنی امی سے کہیں کہ بھائی آپ اپنے میموگرام کرا لیں, ہم لوگوں کو سکون ہو جائے کہ آپ کو بھی کیا حرج کہتے ہیں. اور اگر کوئی چونکے گا کہ یہ کیا بات کر دی اور کیسی ہو گئی تو ایک دفعہ آغاز تو ہو جائے گا. آپ کی امی نہیں تو آپ کی خالہ, آپ کی پھوپھی, کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بچا لے گا اس عظیم عذاب سے ارلی ڈائگنوسس کے تھرو. 1989 میں یو کے میں تھا, اس وقت بریسٹ کینسر کی اسکریننگ شروع ہوئی. دو وہاں پہ بڑے نام تھے ان کے دونوں کے ساتھ میں نے کام کیا. ایک تو سر پیٹرک فارسٹ تھے اور ایک پروفیسر ارون ٹیلر. ان دونوں بریسٹ کے بڑے نام ورلڈ کے, ان دونوں کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ سارا پروسیس کس طرح سے گزرتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور اس کے اندر مطلب نرسیں, معاشرے کی خواتین اور بڑے اچھی مطلب یہ کہ ہم لوگ پتہ نہیں سمجھتے انگریز عورتیں کیا ہوتی ہیں, لیکن وہ عورتیں اتنی سوچ کی ڈیپتھ رکھتے ہوئے, سوسائٹی کا درد رکھتے ہوئے, اپنے دن اور رات قربان کر کے, آرام قربان کر کے, بغیر کسی لالچ کے وہ اس چکر میں تھی کہ میں کچھ عورتوں کو بچا لوں بریسٹ کینسر. اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹڈیز موجود ہیں جس میں معلوم ہوتا ہے کہ بریسٹ کینسر سے ڈیتھ کا گراف نیچے آیا ہے. نتھنگ ہیز ریڈیوس دا, یعنی ٹریٹمنٹ میں بھی نہیں جتنا کہ ارلی ڈائگنوسس سے جو ہوتا ہے, جو ان سائٹو کارسینوما کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے میموگرافی سے, اس سے جو ہے اس کی ایکسیشن از آلموسٹ مور دین 95% کیور ریٹ. اگر ان سائٹو لیول کا آپ نے پکڑ لیا اس کو نکال دیا تو ہو گیا. تو اس معاشرے نے اپنی ایک پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے اپنی بے شمار عورتوں کو بچا لیا. اب اس معاشرے میں جہاں پہ ہماری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ہم ان کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ابھی نہیں صاحب کہتے کہ ہمارا میموگرام فی الحال کام نہیں کر رہا. وہ اس لیے کام نہیں کر رہا ہے کیونکہ ہو نہیں رہے میموگرام. میں نے آج سے پتہ نہیں کتنے 10 سال پہلے جو ہے اس کو خاص طور پہ خریدا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ خواتین کو میسر ہو, لگ کر کے یہ کر کے فری کیمپ کر کے یہ کر کے کرائے, پھر مانو جو ہے یہ آ نہیں رہا تو پڑا ہوا ہے سارے کے اندر. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہے. اب آپ لوگوں نے ہر چیز کی ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھانا چاہیے. پہلے تو اپنے اندر تبدیلیاں لائیں, اپنی سوچ میں تبدیلیاں لائیں, اپنی شخصیت میں تبدیلیاں لائیں. اس کے بعد اس کو اپنے قریبی لوگوں تک پہنچائیں, پھر اس کے بعد اور آگے بڑھائیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح کا پروگرام کرتے رہنا چاہیے ہم کو, اور اس کو اور بہتر سے بہتر طریقے سے پڑھنا چاہیے. میں آئی ایم ویری ہیپی ود everybody who has participated in organizing this program and all the participants and the speakers. And inshallah ta'ala کم سے کم ایک پازیٹیو نیک کام کی طرف ایک قدم بڑھائے, وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اور آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اینڈ لیٹ اٹ بی دی اینڈ فیوچر. تھینک یو.